बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरां सेटअप की तश्कील। वजीर आजम ने पीडीएम और इत्तेहादियों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक हुक्मरां इत्तेहाद पीडीएम और इसके इत्तेहादियों का इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा, जिसमें इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। निगरां सेटअप पर वजीर आजम पीडीएम और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। गुज़श्ता शब अरकान पार्लियामेंट से इशाइये में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। निगरां सेटअप के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आज़म ने पीडीएम और इत्तेहादियों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि हुक्मरां इत्तेहाद पीडीएम और उसके इत्तेहादियों का इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। पाकिस्तान में बेशुमार और बेहतरीन सयाहती मकामात मौजूद हैं। पाकिस्तान सयाहों के लिए बेमिसाल मुल्क है। पोर्टल दुनिया भर के सयाहों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म का सयाहत के फ़रोग़ के लिए ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म आज नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। यकीन है अदालत कानून की पासदारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की है। आगे बढ़े आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात हमदरा लाने की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीटीआई को बतौर मुल्जिम नैब दफ्तर पेशी की हिदायत की गई है। नैब रावलपिंडी ने तलबी का समन जारी कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को बतौर मुल्जिम नैब दफ्तर पेशी की हिदायत की है। चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई है। नैब रावलपिंडी ने तलबी का समन जारी कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत भी की है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होगा। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होगा। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होगा। सीसीआई इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान है। सूबाई हुकूमतें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने केस के ट्रायल पर अगर स्टे का कोई फैसला लिया है तो अदालत लेकर आए। जज हुमायूं दिलावर ने यह भी कहा कि सेशन अदालत अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ سیشن عدالت فیصلہ جاری نہیں کر سکتی. وکیل پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے 1 گھنٹہ لگایا, اثاثہ جات پر دلائل دیے. اگر دیکھا جائے تو دلائل کا معاملہ 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ کا نہیں ہے. جج ہمایوں دلاور خان نے یہ ریمارکس دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کر لیں, جلدی کیا ہے. وکیل پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے. جی بالکل, عدالت کو جلدی ہے. جج ہمایوں دلاور خان نے یہ ریمارکس دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیوں نہیں روک رہی, فیصلہ لائیں آپ. جج ہمایوں دلاور خان کے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹے کا کوئی فیصلہ ہے تو سیشن عدالت لے کر آیا جائے. سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا, سیشن عدالت فیصلہ جاری نہیں کر سکتی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عدالت میں پیش ہوتے صبح سے ان کے وکیل بھی بھاگے ہوئے ہیں, یہ خود بھی بھاگے ہوئے ہیں اور اس کیس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے. اب صبح جو ان کے وکیل نے پینجوتھا صاحب نے جو اناؤنس کیا وہ یہ کیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. آپ ضرور جائیے, مگر توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے, ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہے, فیصلے کے قریب ہے اور آپ کے پاس جواب ہے کوئی نہیں, تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ نے یہ تحفے بیچے تھے. یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا اور میں نے کوئی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہوتے تو میں سب سے پہلے گواہ کے طور پہ اس شخص کو بلاتا جس کو میں نے وہ تحفے بیچے تھے, اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے کہ یہ محمد اسلم نامی آدمی ہے, اس کو میں نے تحفے بیچے تھے. بھائی محمد اسلم تم بتاؤ کہ جب میں نے تحفہ بیچا تھا تو تم نے کتنے میں خریدا تھا, اور میں نے تمہارے سے جو رقم لی تھی کیا کیش کی صورت میں لی تھی یا اکاؤنٹ کی صورت میں لی تھی یا ڈرافٹ کی صورت میں لی تھی یا چیک کی صورت میں لی تھی. کم از کم اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ گواہوں کی فہرست میں آپ غیر متعلقہ نام ڈالیں, بنتا تو یہ تھا کہ آپ اس توشہ خانہ کے تحائف کا جو خریدار ہے اس کو کٹہرے میں لاتے, اس کو کٹہرے میں لا کے اس سے کہلواتے یا اسے کہتے کہ بتاؤ تم نے کتنے میں یہ تحفے خریدے ہیں, کس تاریخ کو خریدے ہیں. مگر کیونکہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں نیازی کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں ہے, اس لیے چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ بزدل بھی ہے, منافق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. بہت شکریہ. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی, اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا جا رہا ہے, ایک کے بعد ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس خریدار کو لاتے کٹہرے میں بطور گواہ کہ جی یہ خریدار ہے, یہ میری حق حلال کی کمائی ہے جو میں نے اس کو دی یہ گھڑی خریدنے کے لیے, یہ تحفے خریدنے کے لیے, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, میں معافی چاہتا ہوں. یہ طریقہ تھا. بڑکے مارنا, 2 جھنڈے لگا کے ریاست مدینہ کی باتیں کرنا, دین کے حوالے دینا, اسلام کے حوالے دینا, اور کرتوت ایسے ہیں کہ 4 بکریاں 1 تولہ سونا نہیں اور 5 لاکھ کا فرنیچر. یہ دنیا کا واحد ٹھگ اور نوسر باز ہے جس کی ریٹرن ایسی نکلی ہے. پاکستان کے کسی حکمران کی ایسی ریٹرن نہیں ہے. اس پہ چوری کے دھبے ہیں, اس پہ حرام کی کمائی کے دھبے ہیں اور اس پہ فراڈ کے دھبے ہیں. ہر اس شخص پہ یہ تعصب کا الزام عائد کریں گے جو حق سچ کی بات کرے گا. دلاور صاحب نے ان کو کیا کہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو. 4 دن سے بیچارہ انتظار کر رہا ہے. کوئی اور جج ہوتا تو اب تک کنٹیمپٹ لگا کے اس کو اندر کر چکا ہوتا. وہ تو بار بار بلا رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. اب کیونکہ جواب نہیں ہے تو اس لیے جج برا ہے.
تو یہ وہی بات ہے نا، میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ میں منہ نہیں دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا، تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے. بہت شکریہ. گوشتخانہ کیس میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مشیر امور کشمیر کمال زبان کارہ اس وقت اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں آئے. آپ کوئی موقع نہیں بتا سکتے جب میری جماعت کی قیادت نے دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ڈگنیٹری ان کو ملنے آئی ہو، وہ کسی جگہ پہ گئے ہوں، کسی فورم کے اوپر باتیں ہوئی ہوں اور اس پہ کشمیر کا ایشو نہ آیا. کمزور صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ کوئی ایسی ایک موقع بھی ایسا آیا ہو. اور اگر کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا نہیں ہو پایا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کا ایشو ذرا کمزور ہو گیا ہے. نہیں، بعض اوقات چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ الیج اینی پارٹی. ہاں، اس کے اوپر بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. فورن آفس کو بہت بہتر ہمارا مقدمہ لڑنا ہے. ہماری کشمیر کی وزارت، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی میں نے ایک تحرک کیا تھا کہ ہمیں اس وقت تک کشمیر کی وزارت کے بارے میں جنرلی تاثر یہ ہے کہ ہم پورے کشمیر کا ایشو لے کے چلتے ہیں، حالانکہ یہ ہے موسٹلی صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ لنکڈ ود دی آزاد کشمیر، جو کہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بیونڈ جانا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے کوشش شروع کی تھی. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی، اور یہ فوکسڈ کام ہونا چاہیے. فورن آفس اپنا کام کرے اور یہاں سے ہم یہ علمی، فکری اور خواتین حضرات دنیا میں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جہاں تک میرا علم ہے، یہ میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، وہ کامیابیاں جو تحریکوں کی کبھی دنیا میں ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکوں کی جو ہوئی ہیں، اس کے پیچھے علمی فکری تحریکیں ہوتی ہیں. یہ ایک فکری تحریک ہے، یہ خالی کوئی ہندوؤں، مسلمانوں اور ایک ریجن کا ایشو نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر یہ کوئی ہندو مسلم ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ڈسپیوٹ ہے. کشمیری قوم میں ہندو بھی ہیں، وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، دیگر مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. ہمیں ان سب کی بات کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان کے اندر ڈائیورس ویوز ہیں، ہندوستان کے اندر بہت سارے ڈائیورس، ہندوستان کے اندر، ناٹ کشمیر کی بات کرنا. سو ہمیں چاہیے دنیا کے سامنے یہ بھی رکھنا کہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے. یہ دنیا میں کشمیریوں کا اپنا، پورے کشمیریوں کا ایک ایشو ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. کیونکہ اس کو صرف جب ہندوستان اس کو اس طرح پورٹرے کرتا ہے کہ یہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جو انتہا پسندی کا ایشو ہے. انتہا پسندی تو ہر جگہ ہے، انتہا پسندی تو ہر ریجن کے اندر ہے. وہ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یقیناً اس دور میں میڈیا کے اندر بھی، ایکڈیمیا کے اندر بھی، دنیا کے ساتھ بہتر انٹریکشن کے لیے بھی اور کوششیں کرنی چاہیے. میں آپ کے اس تحرک کو بھی، آپ کی اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میری جماعتی حیثیت میں میری پارٹی یا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. لیکن یہ بات میرا یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کا بہتر وکیل اور بہتر دلیل دے سکتا ہے. تبھی ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا میں بہتر لڑ سکیں گے. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، دنیا ہماری بہتر بات سن سکے گی. سو آئیے اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کو استحکام دے، تاکہ ہم جلد اس استحکام میں جا کے اپنا کشمیر کا جو ہمارا ایک ہمارے اوپر قرض بھی ہے، فرض بھی ہے، اس کو نبھانے کے لیے اور بہتر کوششیں کر سکیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مشیر امور کشمیر کمال زبان کائرہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے. بھارت کے عالمی تعلقات مفادات پر مبنی ہیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبروں میں خوش آمدید. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کی سماعت ملتوی کرنے کی صدا منظور کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ کہا جاتا تھا کہ الیکشن کمیشن نوٹس دے، ہم جواب دیں گے. پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس کیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے مزید دستاویزات جمع
کروانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ کیس کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات آئین میں ترمیم سے قبل کروائے گئے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے لکھا کہ 8 جون 2022 کو ترمیم اور 10 جون 2022 کو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے متعلقہ دستاویزات وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی تو بیرسٹر گوہر نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر بولے کہ میڈیا پر کہا جاتا تھا کہ الیکشن کمیشن نوٹس دے، ہم جواب دیں گے، ہم نے تو پی ٹی آئی کی درخواست پر ہی نوٹس کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری فرانس اور دبئی کا دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ سابق صدر نجی طیارے کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری فرانس اور دبئی کا دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ سابق صدر نجی طیارے کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سابق صدر آصف زرداری نے دبئی میں اہم ملاقاتیں کی۔ سابق صدر نجی طیارے کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری فرانس اور دبئی کا دورہ کر کے واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے بیورو چیف اب تک قادر لاشاری سے۔ قادر لاشاری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری فرانس اور دبئی کا دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نجی طیارے کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ آج کراچی میں ہی رہیں گے اور کراچی میں اس کی جو سرگرمیاں ہیں، دبئی میں بھی میٹنگز ہوئی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم، اس کے علاوہ سندھ میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس حوالے سے اتحادی جماعتوں سے دبئی میں بھی سرگرمیاں رہی، میٹنگز رہی صدر آصف علی زرداری کی، اور کراچی میں بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹنگز ہوں گی، مختلف ملاقاتیں ہوں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی سے کراچی پہنچے ہیں، نجی طیارے پر کراچی پہنچے ہیں، اور یہاں بھی آج اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں نگران سیٹ اپ، اور سندھ میں جو نگران سیٹ اپ ہے وفاقی حکومت اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کا، اس حوالے سے آج مختلف میٹنگز ہیں۔ جی بیورو چیف اب تک قادر لاشاری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر قائد میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ لائسنس بننے کے باوجود شہری لائسنس کے حصول کے لیے رول گئے۔ پرنٹنگ مٹیریل نہ ہونے کے باعث ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ شہر کی 5 برانچوں میں بننے والے لائسنس شہری وصول نہیں کر پا رہے ہیں۔ شہر قائد میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول شہریوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ لائسنس بننے کے باوجود شہری لائسنس کے حصول کے لیے رول گئے۔ پرنٹنگ مٹیریل نہ ہونے کے باعث ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ شہر کی 5 برانچوں میں بننے والے لائسنس شہری موصول نہیں کر پا رہے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ریحان خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، شہر قائد میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ لائسنس بننے کے باوجود شہری لائسنس کے حصول کے لیے رول گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرنٹنگ مٹیریل نہ ہونے کے باعث ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا تعطل کا شکار ہو گیا۔ شہر کی 5 برانچوں میں بننے والے لائسنس شہری وصول نہیں کر سکے ہیں۔ اب ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مٹیریل ہے، اپنا پرنٹنگ مٹیریل وہ پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے، ان کے پاس مٹیریل موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بحران جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران سینکڑوں لائسنس بنے ہیں مگر صارفین کو نہیں مل سکے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے شہریوں کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہر کی 5 لائسنس برانچ میں کام معمول کے مطابق چل رہا ہے، تاہم پرنٹنگ مٹیریل اور کوریئر کمپنی کی نااہلی کے باعث لائسنس کا اجرا تعطل کا شکار ہے۔ جی ریحان خان ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں منفی رجحان، مارکیٹ 135 پوائنٹس کی کمی سے 48,475 پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی ہو گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں منفی رجحان ہے۔ مارکیٹ 135 پوائنٹس کی کمی سے 48,475 پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ کامران چوہان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی کامران۔
جی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے. مارکیٹ 123 پوائنٹس کی کمی سے 48,488 کی افتتاح پر ٹریڈ کر رہی ہے. گزشتہ روز مارکیٹ میں 153 پوائنٹس کی کمی سے 48,611 پر بند ہوئی تھی. وہیں دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 292 روپے پر آ گیا ہے. وہیں دوسری جانب انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی ہوئی اور انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم شہدائے پولیس پر پیغام. پولیس کے تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ محکمہ پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر قیام امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں. شہید SSP اشرف مات، شہید کیپٹن مبین اور پولیس کے شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. پولیس شہداء اور ان کی لازوال قربانیاں ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ یوم شہدائے پولیس پر شہداء کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. وہ قوم ہمیشہ سرخ روح ہوتی ہے جو اپنے شہداء کی تکریم کرتی ہے. شہداء کی تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. حکومت پنجاب ہر لمحہ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہے. شہداء پولیس کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود حکومت کی ذمہ داری ہے. یوم شہدائے پولیس بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب یوم شہدائے پولیس پر انہوں نے پیغام دیا ہے. پولیس کے تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ محکمہ پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر قیام امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں. شہید SSP اشرف مات، شہید کیپٹن مبین اور پولیس کے شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. پولیس شہداء اور ان کی لازوال قربانیاں ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ یوم شہدائے پولیس پر شہداء کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. وہ قوم ہمیشہ سرخ روح ہوتی ہے جو اپنے شہداء کی تکریم کرتی ہے. شہداء کی تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نیپا پہنچ گئے. چیف انسٹرکٹر سمینہ ارشاد سوڈھر اور ڈائریکٹر جنرل لبنہ ایوب نے میئر کراچی کو خوش آمدید کہا. میئر کراچی ملک بھر کے مڈ کیئر کورس کے زیر تربیت افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں. This is my advice, my recommendation that keep that idealism. Be it 5%, 10%, ideally تو 100% ہونی چاہیے. میں بھی تھوڑا بہت pragmatic ہو گیا ہوں. تھوڑی بہت idealism رکھیں because اگر idealism نہیں ہوگی تو we won't be able to make a difference. Right? ہمارے یہاں اسی سٹائل سے فائلیں بنتی ہیں، اسی سٹائل سے فائلیں آتی ہیں، اسی سٹائل سے نوٹنگ کر دی جاتی ہے. And with greatest respect to everyone, ہماری صبح 9 بجے دن سٹارٹ ہوتا ہے 9 سے اور شام کو 5 بجے دن ختم ہوتا ہے 9 سے. The world is changing, as Madam rightly pointed out, the world is changing, Pakistan is changing. We have to change that attitude. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.